तो दर्स का उन्वान यही था ना, इंसानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। तो हमारे आज के दर्स का उन्वान है, जो कि पिछले दर्स का सेकंड पार्ट है, दूसरी किस्त है, कि इंसानी ज़िंदगी में मुसीबतें और तकालीफ क्यों आती हैं, असबाब और हल। पिछले दर्स में हमने उसके असबाब बताए थे कि क्यों आती हैं ये परेशानियां, ये मुसीबतें क्यों आती हैं। तो साबिका दर्स में वो असबाब हमने बताए थे, वो समझाए थे। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम उन मुसीबतों या उन परेशानियों से निकलने का रास्ता और क्या हल बताए हैं कुरान और हदीस ने, तो इंशाअल्लाह ताला वो आज हम सीखेंगे, अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह के फजल करम से। तो सबसे पहली बात जो हम आज के दर्स में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम कुरान से पूछेंगे। तो कुरान हमें इस बारे में ये जवाब देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। इस आयत करीमा को गौर से सुने और इसका तर्जुमा और फिर मफहूम मुलाहजा कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमाते हैं, फरमाया कि और हम तुमको जरूर आजमाएंगे, हम तुमको जरूर आजमाएंगे। किस चीज को लेकर? फरमाया कि हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए से और भूख के जरिए से और माल और जानों में नुकसान करने के जरिए से, वह समारात और फलों में नुकसान करने के जरिए से, मतलब है कि बागात में नुकसान करने के जरिए से हम तुमको जरूर आजमाएंगे। तो कितनी चीजों का अल्लाह ने जिक्र किया है जिनके जरिए से अल्लाह हमें आजमाएगा। एक तो फरमाया कि खौफ के जरिए से आजमाऊंगा, भूख के जरिए से आजमाऊंगा, और माल जान और बागात में नुकसान करने के जरिए से मैं तुमको जरूर आजमाऊंगा। और आगे फरमाया वबश्शिरि साबिरीन, और अल्लाह के बंदो खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हों। अब सब्र करने वालों की एक सिफत बयान करके फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, ये वो लोग हैं कि जब उन्हें पहुंचती है मुसीबत, कोई मुसीबत, जब उन्हें कोई मुसीबत कोई तकलीफ पहुंचती है, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और हम सब उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह आगे फरमाते हैं अगली आयत में, सूरह बकरा की आयतें हैं, आयत नंबर 156 से लेकर 157 तक। फरमाया कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलावात यानी दरूद हों, व रहमा, और अल्लाह की रहमतें हों, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही हिदायत पाने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने कल के दर्स में भी ये बात जिक्र की थी, ये जो हम दर्स दे रहे हैं, पिछले हफ्ते को भी जो हमने पढ़ाया है और इस हफ्ते को भी, तो ये इस ताल्लुक से है कि इंसानी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आज़माइशों की सूरतों में आती हैं, इंसानी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, गम, दुख, ये आज़माइश की सूरतों में आती हैं, ना कि अल्लाह की अजाब या अल्लाह के कहर की शक्ल में जो आती हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना आज हमारे दर्स का वो टॉपिक है। हाँ, हो सकता है कि हम इसके दरमियान आज फर्क समझाएं कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 चीजों का जिक्र करके फरमाया कि हम जरूर और जरूर इन 5 चीजों के जरिए से तुम्हें आजमाएंगे, और फिर खुशखबरी दी कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में लाजमी तौर पर इन 5 चीज़ों के ज़रिए से किसी भी इंसान को आज़माया जाएगा, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं, और हम सबको इनके लिए तैयार रहना चाहिए।
کبھی کوئی بھی خوف ہمیں پریشان کر کے رکھے گا اور ہمیں بہت زیادہ خوف و ہراس کے ذریعے سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خوف و ہراس کے ذریعے سے ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، چہار چہار طرف اندھیرا چھا جائے گا کسی بھی خوف کے ذریعے سے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ ضرور کسی کو نا فقر و تنگ دستی اور بھوک پیاس سے بہت زیادہ تڑپائے گا، ایک ایک پیسے کے لیے ترس جائے گا کوئی بھی انسان کبھی بھی، چاہے وہ قرضے کی صورت ہو یا وہ کوئی دوسری شکل ہو کہ اس کے پاس اگرچہ قرضہ نہ بھی ہو لیکن پیسے نہ ہوں، اور وہ کھانے کو ترسے گا، تو یہ بھوک کے ذریعے سے اس کو آزمایا جائے گا۔ پھر عمومی طور پر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یا تو مال میں نقصان ہوتا ہے، روپیہ پیسوں میں، یا پھر ہماری جانوں میں نقصان ہوگا۔ نقصان جانوں میں جو نقصان ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے، اللہ رحم کرے کبھی تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی کا عضو، کوئی باڈی کا کوئی اہم آرگن چلا جاتا ہے، یہ بھی تو جان کا نقصان ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے، معمولی سی بیماری بھی اسی میں آتی ہیں۔ والانفس، یعنی وہ فرمائے نا کہ ونقص من الاموال والانفس، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہی کیوں نہ ہونا وہ اسی میں آتی ہیں کہ اللہ نے کسی کو جان کے ذریعے سے آزمایا تو بیماری میں اس کو تکلیف دینا۔ تو اب یہ ہے کہ جتنی شدت کی تکلیف ہو، تڑپایا، جو درد جو تکلیف انسان کو تڑپاتی ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے زیادہ آزمائش ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کی بیماری معمولی درجے کی ہوتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ معمولی ہی آزمائش ہوتی ہیں، کسی کی تکلیف بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، تو وہ آزمائش زیادہ ہی اونچے درجے کی آزمائش ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے سے یعنی باغات کے ذریعے سے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کبھی باغات جو ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی ان کی جو ان کے پھل ہوتے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں اونچے داموں پر بکتے ہیں، اور کبھی یہی پھل ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ان کی ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور بہت نقصان ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج اس سال اکثر دنیا میں یہ شکایت کی گئی ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ انڈیا میں تو یہ شکایت زیادہ سامنے آئی کہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن تھا۔ تو آئیے اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوا تھا، اور مشیت کے تحت ہی ہوگا، اور مشیت الہی کے تحت ہی اس کا حل نکلے گا۔ اب یہاں پر میں نے جو آج کا درس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حل کیا ہے ان تمام چیزوں سے نکلنے کے، تو سب سے پہلا حل آج کے درس میں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں میں جو بندہ صبر کرے گا تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے گا۔ کون سی خوشخبری؟ ہاں، سب سے پہلے تو یہ سمجھا کہ وہ کیا کریں گے۔ صبر کرنے والے لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ جب انہیں مصیبت، جب انہیں تکلیف، جب انہیں آزمایا جائے گا تو وہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان پر سب سے پہلا کلمہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے قرآن مجید کی تفسیر میں بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم صرف اس کلمے کو یا اس جملے کو صرف اس موقع پر پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہماری زبان پر فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے، جبکہ یہاں اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ جو جملہ ہے یہ صرف کسی کی فوتگی، کسی کی وفات پر پڑھنے کا جملہ نہیں، بلکہ یہ ہر اس مصیبت کے وقت پڑھنے کا جملہ یا کلمہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف سے آزمایا جائے گا یا اسے کسی دکھ سے دوچار کیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں یہ نقطہ یاد کرنا چاہیے اور اس پوائنٹ کو لازمی طور پر سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ نے یہاں پر خوشخبری سنائی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے درود ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بندے اللہ کے کتنے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آزمایا ان 5 چیزوں کے ذریعے سے کبھی بھی کسی بھی وقت،
اور ان بندوں نے صبر سے کام لیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ آگے عرش سے فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے چہیتو، میری طرف سے تم پر درود ہو، یعنی دعا ہو، اور میری طرف سے تم پر رحمتیں ہوں۔ اب جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے کہ میری طرف سے تم پر رحمتیں ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ بندہ جنتی ہو گیا۔ اب اسے اور کیا چاہیے؟ اب جب اللہ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت مل گئی، کیونکہ یہ چیز بھی ہم نے تفسیر میں آپ لوگوں کو سکھائی ہے کہ رحمت سے مراد، اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جنت۔ جب یہ کہا جائے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے۔ جب اللہ خود فرمائے کہ میں تم پر رحمت نازل کرتا ہوں، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں تم کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں پر میری طرف سے دعائیں، برکتیں، رحمتیں، ہاں رحمتیں ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت میں ہی داخل کروں گا۔ اور دوسری فضیلت یہ تو ہوئی آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب، اور دنیا میں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، یہی لوگ تو ہیں کہ جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میں اس راستے پر گامزن ہوں جو پیغمبروں، انبیاء اور رسول اور شہداء اور صدیقین اور صالحین کا رہا ہے، صراط مستقیم، کیا میں اس راستے پر گامزن ہوں؟ تو وہ اپنے آپ کو آزمائیں۔ جب بھی اسے کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ دیکھے کہ کیا میں اس پر صبر کر لیتا ہوں۔ صبر سب سے اہم چیز ہے۔ اگر تو وہ اس موقع پر صبر سے کام لیتا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے، اسے جان لینا چاہیے کہ میں اس راستے پر گامزن ہوں، قائم ہوں، جس راستے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہے، امت کو دکھایا ہے۔ جس نقش قدم پر، جس راستے پر صحابہ چلے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین چلے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین چلے ہیں، اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محدثین، فقہا، مفسرین، اولیاء کرام چلے ہیں، اور ہم بھی اسی نقش قدم پر چلے ہیں۔ اگر تو ہم نے مصیبتوں، غموں اور تکلیفوں پر صبر نہیں کیا، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم انبیاء کے سکھائے ہوئے صراط مستقیم پر قائم و دائم نہیں ہیں۔ شیطان نے ہم کو بھٹکا دیا ہے، بہکا دیا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہماری ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی فضل و کرم ملے گا، اللہ کی برکتیں ملیں گی، اور اللہ کی مغفرت ملے گی۔ اب یہ تو ہوئی قرآن مجید کی آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 156 سے 157 تک۔ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7500، جس کے راوی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجب لامر المؤمن ان امر ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کتاب الزہد کی حدیث نمبر 7500۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ عجیب کیسے ہیں؟ کس تعلق سے؟ فرمایا اس کا ہر کام بلائی والا ہوتا ہے، بہتری کا ہوتا ہے مومن کا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ صرف مومن ہی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت بمعنی آزمائش، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ یعنی خوشی بھی ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور جب کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچی تو اس پر صبر کر لیا، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اچھا ہے، جنت کا باعث ہے۔ جبکہ جو مومن نہیں ہوتا ہے، وہ خوشی پر اتراتا ہے۔ اب دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے دنیا میں، اب دیکھیے جب خوشی ملتی ہے نا بے دینوں کو، فاسقوں اور فاجروں یا کفار مشرکین کو، جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر اتراتے ہیں۔ اگر اتراتے بھی نہیں ہیں تو اس خوشی کو ایسے مناتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں۔ یا تو وہ لوگ فنکشنز کرتے ہیں، ڈانس اور اس طرح میوزک چلاتے ہیں،
اس طرح خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں جس میں وہ بے دینوں کو بلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تو اس طرح وہ غیر اسلامی حرکتیں کر کے اللہ رب العالمین اپنے خالق و مالک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ جبکہ مومن کا طریقہ ان سے مختلف ہوتا ہے، وہ سجدہ شکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ خوشیاں منائے گا بھی تو وہ بھی اسلامی حدود کے تحت اپنے ان دوستوں کو بلائے گا، اپنے ان رشتہ داروں کو بلائے گا جو دیندار ہوں، بھلے ہی دیندار نہ ہوں، لیکن ان کو بلا کر ان کو کھانا بھی کھلائے گا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسلمانوں میں آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے مومن کو، مسلمان کو، تو اس پر صبر کر لیتے ہیں، جبکہ بے دینوں اور غیر مسلموں یا جو بھی اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی تقدیر کو کوستے ہیں، شکایت کرتے جاتے ہیں، اور پھر اس ٹائم شرک اور کفر سے کام لے کر نہ جانے کیا کیا وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کام کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ جو بے دین اور غیر مسلم یا مشرکین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کا وہ نہ شکر ادا کرتے ہیں اور نہ مصیبتوں پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے بنیادی طور پر کون سی بات سیکھی؟ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ مصیبتوں پر کرنا، وہ ہے صبر کرنا، صبر کرنا، اور صبر کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی مومن کے لیے؟ وہ کیا کون سا جملہ اپنی زبان پر بولے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میں نے ایک پہلی حدیث بتائی، اب دوسری حدیث اسی کیسا سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی صبر کی وضاحت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الجنائز میں آتی ہیں، اور حدیث نمبر 918 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، ہم مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس وقت وہ دعا پڑھے جس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اللہ نے کون سی دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 سے لے کر 157 میں پڑھا ہے؟ یہی نا؟ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قرآنی دعا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ پھر فرمایا کہ وہ اس کے بعد پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے میرے اللہ مجھے اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس غم میں، اس دکھ میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مہربان اور کریم اور رحمان اور رحیم رب، مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا کر۔ اے کریم رب، جس چیز کو تو نے مجھ سے جدا کر دیا ہے، مجھ سے دور کر دیا ہے، اے رب مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ وخلف له خیرا منہا، ایک تو اللہ اس کو اس مصیبت میں اجر عطا کرے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا، جو چیز اسے دور کی گئی ہے اللہ اس کو اس سے بہتر سے نوازے گا۔ اب یہ دیکھیے فضیلت اس چیز کی، یہ دعا پڑھنا اکثر مسلمان بھول جاتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو بس صرف کسی کی فوتگی کے وقت پڑھتے ہیں، باقی کسی بھی مصیبت کے وقت نہیں پڑھتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے تفسیر کی کلاس میں بتایا تھا کہ جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے متعلق موطا امام مالک میں آتا ہے کہ اگر انہیں اپنے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس وقت بھی پھٹ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ اب جوتے کا تسمہ ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، معمولی سی چیز ہے، تو اس وقت بھی سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس وقت بھی ہم وہی دعا پڑھیں گے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بیمار بھی ہو جائیں نا، اللہ بچائے ہم سب کو، لیکن ہوتے ہیں سب، غموں سے تو ہمارا واسطہ روز پڑتا ہے،
اور کسی بندے کا غم وہ ہوتا ہے جو اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے، سالوں سے وہ اسی غم مصیبت تکلیف میں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ نصیحت ہے یہ درس آج کا، کہ وہ ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا پڑھا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بیمار بھی ہو جائیں نا کبھی، تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اب اس بیماری میں جو آپ دوائی لیتے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس دوائی کے بدلے جتنے پیسے لگے ہوں اس دوائی میں، یا جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس تکلیف میں، اس بیماری میں، اللہ کتنے بہترین بدلے سے آپ کو نوازے گا، اور فوراً نوازے گا۔ وہ جو دوائی کو پیسے لگے تھے نا، تو اس سے بھی اسے 10 گنا اجر، 10 گنا بدلہ عطا کرے گا دنیا میں ہی۔ آخرت میں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، رحمتیں برکتیں تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہی آپ کو بدلہ دیا جائے گا، ان پیسوں کا بھی اور اس تکلیف کا بھی جس تکلیف کو آپ نے سہا ہے اس بیماری میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ صبر علامت مومن ہے، صبر علامت مومن ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر خوش رہنا ایک مومن بندے کی علامت ہوتی ہے، کہ وہ صدمہ اور مصائب میں فوراً انا للہ کہہ کر پھر اس پر صبر و استقامت کرتا ہے، اور اللہ سے اجر و ثواب پا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے، کہ صبر ہے کیا؟ ہم ہر انسان کو کہتے ہیں جو مصیبت سے دوچار ہوتا ہے کہ صبر کر لے، صبر کر لے، لیکن کہنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کہنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صبر کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ اگر اسے پوچھا بھی جائے نا، جس کو وہ صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، اگر اسی بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ صبر کیا ہوتا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ بس یہ کہے گا کہ برداشت کر لو۔ لیکن مجھے یہ بتلائیں کہ کسی بندے کو بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی تکلیف آپ پہنچی ہوئی ہیں، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ صبر کر لیں، برداشت کر لیں، وہ کیسے کرے گا اس کو برداشت؟ وہ اس درد سے کرا رہا ہے، اس کا کوئی عزیز، کوئی پیارا اس کی زندگی سے جدا کر دیا گیا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ صبر کر لیں، برداشت کر لیں، کیسے کر لے گا وہ برداشت؟ تو جب آپ اسے صبر کرنا کہتے ہیں نا، تو آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے کیا چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اسے کس چیز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہاں پر سب سے اہم بات یہ سیکھنی ہے کہ صبر ہے کیا، صبر کسے کہتے ہیں؟ تو میں اس چیز کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اس صبر کو واضح کرنے سے پہلے ایک حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من صبر، فرمایا کہ صبر کی توفیق جسے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صبر کی توفیق جس بندے کو عطا کی گئی، سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی اس دنیا میں۔ ابھی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کہ بندہ ایسے ہی صبر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صبر کی توفیق جس بندے کو عطا کی گئی، گویا کہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس سے بہتر نعمت اور اس سے عمدہ نعمت اس دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں ملی ہے آج تک، جتنی بڑی نعمت اور جتنی اچھی چیز اسے صبر کی دولت، صبر کی نعمت دی گئی ہے۔ اکثر کو آپ دیکھیں گے، اور آج کی دنیا میں اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہماری ساری بہنیں، خواتین تو زیادہ ہی کرتی ہیں، خودکشیوں سے کام کر لیتی ہیں، اپنے گھر میں تنگ آ کر وہ ڈائیورس لیتی ہیں اپنے شوہروں سے، یا طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی ہیں، اپنے بچوں سے تنگ آ کر وہ بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ صبر کیا ہے، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پر میں آپ کو سب کو صبر سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، صبر کے اصلی معنی ہیں اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے عربی میں نے اس کا اردو ترجمہ بتایا۔ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی بار بار، تزکیہ نفس کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں پر استقامت کرنا، یہ بھی صبر کی ایک ہی قسم ہے۔ ہمارا نفس رات دن چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا جاؤں، ان کاموں کو کرتا جاؤں جو میرے نفس کو پسند ہوتے ہیں، لیکن صبر کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو روکیں اور اس پر قابو پائیں، تو گناہوں سے آپ رک جائیں گے، ورنہ کبھی بھی کوئی بندہ گناہ سے نہیں رک سکتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ صبر کیے بغیر گناہ سے رک سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج۔ تو یہاں پر ہم عرض کر رہے ہیں کہ صبر کا اصطلاحی معنی اپنے نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانا ہے۔
अब देखिए सुने, कुरान और हदीस की इस्तिलाह में सब्र के 3 शोबे हैं, सब्र के 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कुरान और हदीस की रूह से कुरान और हदीस की इस्तिलाह में सब्र के कितने शोबे हैं? 3 शोबे हैं। अगर आप इन 3 शोबों को समझ गए ना, तो आप किसी भी अल्लाह के बंदे को समझा सकते हैं कि भाई मुसीबत पर सब्र कर ले, वरना आप उसको ना ऐसे ही कहते हैं सब्र कर ले, वो सब्र नहीं होता है, बस ऐसे उसका दिलासा दिलासा और उसको आप तसल्ली देते हैं। भले भले ही वो अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद पता नहीं होता है कि सब्र क्या चीज होती है। तो मैंने बयान किया कि सब्र के 3 शोबे हैं। नंबर एक, और गौर से सुने इस चीज को, हम जो किसी को ना कह रहे हैं कि सब्र कर ले, वो कौन सा शोबा होता है ये भी सुने। नंबर एक, पहला शोबा है अपने नफ्स को, जिसको मुसीबत पहुंचे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अपने नफ्स को हराम व नाजायज चीजों से रोकना और बचाना। मुसीबत ज़दा इंसान की बात मैं कर रहा हूं, वो अपने आप को, अपने नफ्स को हराम व नाजायज चीजों को रोके खुद से। नंबर दो, ये पहला शोबा है, पहला दर्जा है। नंबर दो, दूसरा दर्जा है, अपने नफ्स को, यानी मुसीबत ज़दा इंसान अपने नफ्स को इताअत व इबादत की पाबंदी पर मजबूर करें। मुसीबत में उमूमन ये होता है कि बंदा इधर उधर जाता है और करा रहा होता है और अपनी तकदीर को कोसता है, अल्लाह के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। सब्र का दूसरा दर्जा यह है कि अपने नफ्स को इताअत व इबादत की पाबंदी पर मजबूर करना। नंबर तीन वही दर्जा है जो हम अक्सर आमतौर पर अपने मुआशरे में समझते हैं कि किसी को कहना है कि सब्र कर ले, सब्र कर ले। तो नंबर तीन, तीसरा शोबा और तीसरा दर्जा है कि मसाइब व आफात पर सब्र करना, यानी बर्दाश्त करना। यानी जो मुसीबत आ गई उसको अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझना और उसके सवाब की उम्मीदवार होना। उसके साथ अगर तकलीफ व परेशानी के इजहार का कोई कलमा भी मुंह से निकल जाए, तो याद रखें कि वो सब्र के मनाफी नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह की शिकायत करने बैठ जाएं और ये जो है अपनी तकदीर को कोसने लग जाएं, तो वो सब्र नहीं होता है। एक ये होता है कि कोई बंदा अपनी अपनी तकलीफ किसी को कहे कि भाई मुझे ये तकलीफ है, तो ये सब्र के मनाफी नहीं। लेकिन अगर यही बात शिकायत की हद तक पहुंच जाए, तो वो फिर सब्र के खिलाफ होता है। वो बंदा सब्र की हद से निकल जाता है, इस तीसरे दर्जे से निकल जाता है। तो ये तीनों शोबे सब्र के फराइज में दाखिल हैं। हर मुसलमान पर ये पाबंदी आयद होती है कि वो इन तीनों शोबों के सब्र का पाबंद हो। अवाम के नजदीक, जो जैसा कि मैंने अभी कहा, अवाम के नजदीक सब्र सिर्फ तीसरे शोबे का नाम होता है। जो दो शोबे जो सब्र की असल और बुनियाद हैं, आमतौर पर उनको सब्र में दाखिल ही नहीं समझा जाता है। हालांकि ये लाइल्मी होती है, बेखबरी का आलम होता है। बस अवाम उन्नास के एतबार से ये होता है कि बस ये सब्र है। अगर कोई बंदा अपने नफ्स को गुनाहों से ना रोके, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचे, तो वो सब्र नहीं कर लेता है। बाकी ये होता है जो तीसरा शोबा है ना, कि बर्दाश्त कर लेना, तो वो तो सब्र आखिर में आता ही है। अगर कोई बंदा जैसे जब उसे मुसीबत पहुंचती है, तो वो नशा करना शुरू कर देता है, ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या वो ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो उसके उस तकलीफ को उससे दूर कर लें। भले ही वो कुछ चीजें पिए जिससे उसकी तकलीफ या उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए, ऐसी नशीली अद्वियात खाना शुरू कर दें, तो गोया कि उसने अपने नफ्स को हराम कामों से नहीं रोका और अल्लाह को नाराज कर बैठा। फिर तो आखिर में 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद, भले ही 6 महीने गुजरने के बाद सब्र आ ही जाता है। हर मुसीबत ज्यादा इंसान को सब्र आ ही जाता है। इल्ला कोई अल्लाह का ऐसा बंदा होता है जो सालों गुजरने के बाद भी अल्लाह ने उसके मुकद्दर में सब्र करना ही लिखा होता है, ऐसे उसके गम होते हैं। तो ये कोई कोई बंदा ऐसा होता है। चलिए उसको छोड़िए, वो हमारा मौजू नहीं है। तो अब सब्र आप अच्छी तरह समझ गए ना कि सब्र करना कब होता है और कैसे होता है। सब्र कब और किस वक्त? सब्र इसको नहीं कहते हैं कि मसाइब पर पहले इंसान जजा फजा कर ले और रोए धोए, फिर जब कुछ ना बन जाए, कुछ ना बन पड़े, तो कहे कि अब सब्र कर लेता हूँ। नहीं, ये सब्र नहीं होता है। बल्कि सब्र वही होता है जो पहले पहल किया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में फरमाया कि सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र मुसीबत के पहले दर्जे में होता है, वही सब्र होता है। बाकी सबको तो बाद में सब्र आ ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बातें जिक्र करने लगा हूँ। मैंने दो बातें जिक्र की कि जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, तो पहले सब्र का दामन थाम लें, और उसी के साथ आप दुआया कलमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, और उसी के साथ अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम वखलुफ ली खैरम मिनहा पढ़ें।
تو اللہ اس سے آپ کو ایک تو اجر و ثواب سے نوازے گا، اور دوسرا ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ جو دعا ہے نا جو ابھی میں نے سکھائی، اس کے بارے میں ایک تیسری حدیث بھی آتی ہے، وہ سورہ صحیح مسلم میں، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر فوت ہو گئے تھے، انہیں جن سے ان کو بے حد پیار تھا، حد سے زیادہ ان سے محبت کرتی تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب وہ فوت ہو گئے، اللہ نے اس کا محبوب شوہر اسے جدا کر دیا، تو وہ رونا دھونا شروع ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے پڑوسن کی عورتوں کو بھی بلایا تھا رونے دھونے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے آئے، تو وہاں دیکھا کہ یہ وہاں عورتیں رو رہی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی رو رہی ہیں، مصیبت سے بہت زیادہ نڈھال ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے ام سلمہ، میں آپ کو ایک کلمہ سکھاؤں تو اللہ آپ کو اسے بہترین بدلہ عطا کرے گا، بہترین نوازے گا آپ کو۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، خود ان کا نام تھا ام سلمہ اور شوہر کا نام تھا ابو سلمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کلمات سکھائے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اس کو پڑھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ کیا مجھے اس دنیا میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر ملے گا، جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اللہ اس سے بہترین سے نوازے گا۔ تو وہ پڑھتی جا رہی تھی، تو عدت گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ پھر ام سلمہ حیران ہو کر رہ گئی کہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے ملے گا؟ تو اللہ نے رسول اللہ اپنے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم دعا ہے۔ نمبر 3 جو ہمیں مصیبت کے وقت کرنا ہوگا، کرنے کے کام، وہ یہ ہیں کہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ مشکل اور غم میں ڈال دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور واضح رہے۔ اچھا، یہ حدیث میں نے پہلے اس کی تخریج بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، اور حدیث شیخ البانی اور دوسرے محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ اور یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی عادت تھی کہ جب کوئی امر غم و پریشانی میں ڈالتا تو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، جیسا کہ یہ بات ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ نہ کہ ایسا کرتے تھے کہ قبروں اور آستانوں پر سجدہ ریز ہونا اور آہوزاری کرنا، جیسا کہ آج کل کے جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل کسی تکلیف میں پڑتے، تو اس وقت لازمی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں کئی ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے درس کا بھی کچھ لاسٹ منٹس ہیں، یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا آج کے درس کے آخر میں نے کچھ عمومی حلول بتائے، حلول سے مراد حل کی جمع ہے نا، تو حل میں نے بتا دیے کچھ جو جامع حل ہیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے۔ اب الگ الگ غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو بیماری کا غم ہوتا ہے تو اس کا حل الگ سے ملتا ہے، اور کسی کو جیسے قرضے کی تکلیف ہے، وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس غم نے اس کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حل کوئی دوسرا ہوگا۔ کسی کو اپنے گھر میں، اپنے جیسے آپ میری بہنیں ہیں، تو آپ کسی کو اپنے شوہر سے تکلیف ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حل کوئی دوسرا ہوگا، دوسرے ڈھنگ سے اس کو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کا حل بتا دیا جائے گا۔ کسی کو تکلیف اپنے بچوں سے ہوتی ہیں، آج کے دور میں تو بچوں کی طرف سے زیادہ شکایتیں آتی ہیں، تو اس کا حل تو وہ نہیں ہوگا نا جو شوہروں کی طرف سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا پڑنا ہوتا ہے، اور ہماری بھائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیویوں کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ غموں اور تکلیفوں، مصیبتوں کی الگ الگ قسمیں یا الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، اور ہر غم کا یا ہر تکلیف کی الگ الگ شکل جو ہوتی ہیں، تو اس کے حل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے آج کے جو پہلے درس میں نے جو حل بتائے، میں نے جو
اس سے نکلنے کے جو طریقے بتائیں وہ عمومی حل تھے، یعنی ہر تکلیف سے نکلنے کا طریقہ ہے صبر کرنا، نماز پڑھنا اور دعا کرنا، اور دعا میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ جس کو یہ دعا نہیں آتی ہے، یاد نہیں ہے، تو اس کو آج ہی سے یاد کر لیں، جو بھی اس کو سن رہا ہے تو ابھی سے یاد کر لیں اس دعا کو۔ اب یہاں پر سمجھنا ہے، بس میں اب یہ مختصر ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہ آج بھی مکمل نہیں ہوا ہے یہ درس۔ اس دنیا میں سب سے بڑا کیا غم آتا ہے انسان کو؟ سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی تکلیف یا سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ ویسے تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا غم، اپنی تکلیف اس دنیا جہاں سے بڑی لگتی ہیں، لیکن پھر بھی عمومی طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تکلیف وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ تو اپنی رائے دے، آپ اپنی اوپینین پیش کر سکتے ہیں چیٹ باکس میں۔ اپنا کوئی عزیز کھو دینا، جیسا کہ ماں باپ، فیملی، کسی پیاری کا چلے جانا، ماں باپ کی جدائی، کسی کا جوان بیٹا، اپنی اولاد کو کھونا۔ اور کوئی بتا سکتا ہے سب سے بڑی تکلیف اس دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ آپ ایسے ہی جواب دیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں علمی نقطہ بیان کریں گے اس تعلق سے بھی، بس کچھ منٹوں کا درس رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مال کا نقصان، ایمان نہ ہونا، اللہ سے تعلق نہ ہونا۔ نہیں، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو جہنم کا سبب ہے کہ ایمان نہ ہونا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، میں کم کی بات کر رہا ہوں۔ قرض میں ڈوب جانا، جی بالکل، آ، آ، اس طرح کی باتیں جو دنیاوی اعتبار سے غم ہوتے ہیں، میں بس گمراہیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ماں باپ، شوہر کا چلے جانا، جی، کوئی بھی وہ چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہو، ہدایت کے راستے سے بھٹکا انسان، نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ آج کا درس ہمارا گمراہی کے اوپر نہیں تھا، گمراہی کا ٹاپک ہمارا آج کا نہیں تھا، جدائی اور غم، اولاد کی نافرمانی، نہیں یہ بھی اس میں نہیں آئے گا۔ ہے تو ہے، یہ تو ہے گمراہی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارے درس سے متعلق نہیں ہے۔ اب سنیں، میری بات کو سنیں، آپ سب کو توجہ رکھیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اشد البلا، سب سے تکلیف دہ مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا۔ انبیاء یعنی نبیوں کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں دی ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو اللہ نے سب سے زیادہ دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں کا سامنا ان کو کروایا، اپنے انبیاء کو، لیکن وہ عذاب نہیں تھا، سزا نہیں تھا، وہ آزمائشیں تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جو تھے محمد، بلکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ان کو سب سے بڑی تکلیف کیا دی تھی؟ یہاں پر ہمیں یہ علمی نقطہ واضح ہو رہا ہے، اور آپ سب نے جو آرا پیش کی ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو اپنے آرا آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سب صحیح جواب کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی تکلیف ان کو کیا دی گئی تھی؟ انہیں دو تکلیفیں دی گئی تھی جو سب سے زیادہ تھی ان کو، وہ تھی بیوی سے جدائی کی تکلیف اور اولاد سے جدائی کی تکلیف۔ ان کے سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم، تو اللہ نے، ابھی وہ بچے تھے تو اللہ نے ان کو ان سے جدا کر دیا۔ پھر دوسرا بیٹا دیا تھا عبداللہ،
تو اللہ ने वो भी जुदा कर दिया। और फिर एक कनीज से अल्लाह ने उनको तीसरा बेटा अता फरमाया इब्राहिम के नाम से रदी अल्लाह तआला अन्हुम। तो अभी 18 माह का बच्चा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, उनको चूमते थे, उस नन्हे से बच्चे को, नन्हे से बेटे को। लेकिन अभी 18 माह का बच्चा था, दूसरे साल में चल रहा था, तो अल्लाह ने उस प्यारे से नन्हे से महबूब बेटे को भी जुदा कर दिया अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो मौका था जो सही बुखारी किताबुल जनाइज में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, जब उन्हें ये इतला दी गई थी कि इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हुम उनके बेटे थे, तो वो बीमार है बहुत ज्यादा और जान कन्नी की हालत में है। तो फिर आखिर में उनको इतला दी गई कि अब तो इब्राहिम रदी अल्लाह तआला यानी इस छोटे बच्चे, इस नन्हे से बच्चे की वफात ही हो गई है। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हो गए और अपने इस नन्हे से बेटे से के चेहरे से पर्दा उठा, ये कपड़ा उठा लिया, और जब नजर पड़ी इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मासूम से चेहरे पर जो अब मुरझाया हुआ था, तो फट से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए। और वो रोए नहीं थे, बस ऐसे ही आंसू निकल गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से। तो यानी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सब्र और बर्दाश्त करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने अभी कहा था ना कि सब्र के मनाफी कोई कलमा निकल जाए तो वह सब्र के मनाफी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो उस वक्त सहाबा वहां पर मौजूद थे। एक सहाबी ने अर्ज किया कि ए रसूल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आप भी रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरे दिल में अपने बेटे की रहमतें थी, शफकत थी जो मेरे आंखों से निकल रही हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वहां पर फरमाया ऊंची आवाज के साथ कि ए इब्राहिम, अपने बेटे को मुखातब करके फरमाया, ए इब्राहिम, मैं तेरी जुदाई से बेहद गमगीन हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं उसी चीज पर राजी हूँ जिस पर मेरा रब राजी है। अब ये देखिए, ये होता है सब्र करना। मैं उसी चीज पर राजी हूँ जिस पर मेरा रब राजी है। हाँ, तकलीफ तो बहुत है, गम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजी उसी चीज पर हूँ जिस पर मेरा रब राजी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा दुख अपने औलाद की जुदाई का है, और दूसरा उससे बड़ा होता है कि वो अपने जो लाइफ पार्टनर होता है, चाहे वो शौहर की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो, उसकी जुदाई का, अगर वो जुदा होना, तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। ये मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ कि वो इसलिए, देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औलाद, जो 3 बेटे थे, तो तीनों जुदा हो गए, अब सिर्फ बेटियां थी, 4 बेटियां थी, और उनकी माँ यानी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। अपने औलाद के चले जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपने 4 औलाद के साथ यानी 4 बेटियों के साथ और अपनी बीवी के साथ गुल मिल थे। और कभी वो जैसे ना उन बच्चों को याद भी नहीं कर रहे थे, वैसे जैसे पहले दिन याद किया था उनको, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 50 साल की उम्र में थे, और सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा कर दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चली गई, और वो भी शौबे अबी तालिब में निहायत तकलीफ दे हालात में। तो ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ को हमेशा जिंदगी के आखिरी दम तक याद करते रहे। बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कोई अ, जब भी कोई हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की सहेली थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हदिया भेजती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फख्र से कहा करते थे कि ये हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली की तरफ से आया है। और कभी आप दीदा हो जाते थे, आंखों से आंसू आते थे, यानी जिंदगी के आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा, जो कि उनकी पहली बीवी थी, उनको याद करते रहे, और उनकी जुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होते थे। ये आप देखिए, अल्लाह के महबूब रसूल हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं अलैहि सलात वसलाम, ये अपनी बीवी को याद करके आबदीदा हो रहे हैं। और बल्कि यहाँ तक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा कभी उनको कहती थी, अर्ज कर रही थी कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी थी हजरत खदीजा, आप उनकी याद में ऐसे तड़प रहे हैं, आप दीदा हो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं जब भी उनको याद करते हैं।
अल्लाह ने तो आपको उनके बाद इतनी सारी बीवियां दी हैं और अच्छी अच्छी बीवियां दी हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी पहली बीवी को याद करते रहें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जज्बे से कह रहे थे, बड़े बड़े जज्बे से फरमा रहे हैं अपनी आयशा, अपनी अपनी चहेती बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से, आयशा आपको पता नहीं कि खदीजा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा मेरे लिए क्या थी। खदीजा वो हैं कि जब मक्का वालों ने मुझे छोड़ दिया था तो हजरत 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 खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे थाम लिया था। जब मक्का वाले मुझे तड़पा रहे थे और मुझे ताने दे रहे थे तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुझे कह रहे थे कि ए अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। अल्लाह आपका है, आप तो गरीबों मिस्किनों मोहताजों की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। ऐ आयशा रदी अल्लाह अन्हा, आपको पता नहीं कि हजरत खदीजा यानी खदीजा क्या चीज थी मेरे लिए। तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैंने अरबी अर्ज किया कि हर दुख और हर तकलीफ का अलग अलग हल होता है, जो लेकिन जो अमूमी हल होते हैं वो मैंने आज बता दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दर्स आज भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। ये हमें पहली ही मीटिंग में, पहले ही दर्स में मुकम्मल करना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो जो चीज़ें रह गई थी, जो बातें रह गई थी, वो मैंने भी कंप्लीट कर ली हैं। क्या हम इसको तीसरी किस्त में मुकम्मल करेंगे या बस इतना काफ़ी है हमारे लिए? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लुबाबा, अपना